शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ाबाद में शदीद धुंध शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन गई है। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस हैवी ट्रैफिक आपस में टकराकर सड़क पर उलट गए। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद इस हवाले से आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ाबाद और इसके गिरदोनवा में सुबह के वक्त शदीद धुंध ने मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर कर दिए। हद निगाह कम होने के बाइस 2 तेज़ रफ्तार हैवी ट्रक एक दूसरे के बर वक्त ना देख सके और खौफनाक तसादुम के बाद सड़क पर उलट गए। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची और मकामी अफराद की मदद से 4 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाइस कुछ देर के लिए ट्रैफिक मअतल रही। बाद अज़ां पुलिस ने उल्टे हुए ट्रक हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सरगोदा शहर और गर्दोनवा में शदीद धुंध ने हद निगाह को चंद मीटर तक महदूद कर दिया है। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। सूरत हाल के पेश नज़र सेक्रेटरी RTA सरगोदा मलिक मोहम्मद ताहिर ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी कर दी। मजीद आपको बताते चले, सरगोदा में घनी धुंध ने शहर और गर्दोनवा के इलाकों में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। सड़कें सफ़ेद चादर में ढक गई हैं और हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है और सर्द हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सेक्रेटरी RTA मलिक मोहम्मद ताहिर ने हिदायत की है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, गाड़ी की रफ्तार कम रखें और मुकम्मल एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। खबर शामिल करेंगे। पतों की नेशनल हाईवे गुलशन अड्डे के करीब 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिसमें पहले हादसे में नामालूम ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। जख्मी को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि दूसरे वाक़े में गुज़िश्ता रात इसी मकाम पर सड़क कर इस खातून नामालूम गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गई थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पहला हादसा पतों की नेशनल हाईवे गुलशन अड्डे के करीब पेश आया, जहां नामालूम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जबकि मोटरसाइकिल सवार पतोकी से फूल नगर जा रहे थे। हादसे में 28 साला नौजवान बिलाल मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 24 साला मुदस्सिर जख्मी हो गया है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बिलाल का ताल्लुक पतोकी नवाही गांव मंडियां वाला चक 19 से था। दूसरा हादसा गुज़िश्ता रात इसी मकाम गुलशन अड्डे पर पेश आया, जब सड़क पर इस कुर्ती खातून को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। खातून मौके पर जाँ बहक हो गई और शनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे नंकाना साहब के इलाके शाहकोट में तेज रफ्तार बस और रिक्शे के दरमियान खौफनाक तसादम हुआ, जिसमें हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहीं। आपको बताते चले, नंकाना साहब के थाना सिटी शाहकोट के इलाके मीरपुर स्टॉप के करीब तेज रफ्तार बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में 14 साला सज्जाद, 20 साला वक्कास और शकील जाँ बहक हो गए, जबकि 20 साला अब्दुल गनी और 15 साला बिलाल जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और DSP ट्रैफिक आसिम रजा आवान मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करेंगे। अलीपुर में थाना सदर पुलिस ने 4 साल कबल अपने सगे भाई को जिंदा जलाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अलीपुर थाना सदर पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए एक संगीन और लर्जा खेज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मोहम्मद अकील गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल कबल तनाजे पर मुलजिम ने अपने सगे भाई गुलाम गाजी पर पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में मकतूल शदीद झुलस गया और अस्पताल में जेर इलाज रहते हुए दम तोड़ गया है। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया और 4 साल तक रोपोश रहा। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारत के जरिए SHO थाना सदर मुजम्मिल हुसैन की क़यादत में पुलिस टीम ने शेखुपुरा से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO मुजफ्फरगढ़ ने पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कारकर्दगी को सराहा।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इसे करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम शवाहिद मजबूत किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं ओकाड़ा की, जहां 36 जोड़ा रोड पर शदीद धुंध के बायस बड़ा ट्रैफिक हादसा पेश आया। आपको बताते चले 2 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जबकि रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। ओकाड़ा के इलाके 36 जोड़ा रोड पर घनी धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक पहले एक बस और कार में तसादम हुआ, जिसके बाद पीछे से आने वाली मजीद एक बस और 2 कारें भी उनसे टकरा गईं। हादसे में मर्द और खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और मकामी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबर शामिल करेंगे भावल नगर से। भावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। टीमों ने दूध की गाड़ियों समेत मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान 20 किलो दूध आपको बताते चलें, कार्रवाई के दौरान मिलावटी दूध भी तलब कर दिया गया, जबकि फूड एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर 4 फूड यूनिट्स की मजमूई तौर पर 1,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर 55,000 लीटर दूध की टेस्टिंग भी की गई। आपको बताते चलें, डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की निगरानी में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने तौकीर हसन स्ट्रीट, आरिफ वाला रोड और हारूनाबाद रोड पर फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान बदबूदार और रंग तब्दील शुदा गोश्त रखने पर जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि मुतादिद शॉप्स पर मिलावटी मसाले और सफाई के नाकिस इंतजामात भी सामने आए। इस दौरान नाकाबंदी करके गाड़ियों में मौजूद हजारों लीटर दूध की टेस्टिंग की गई, जिसके सैंपल तसल्ली बख्श करार पाए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम तक मेयारी और महफूज खुराक पहुंचाना इदारे की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे कि मुल्तान के इलाका तवक्कल टाउन के रिहायशियों ने मोहम्मद आसिफ बुखारी की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें इन्होंने कब्जा भत्ता माफिया के खिलाफ अपनी शदीद नापसंदीदी का इजहार किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये गिरोह खुद को तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रिश्तेदार जाहिर करता है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे कि मुल्तान के तवक्कल टाउन के रिहायशियों ने मुजाहरा करते हुए दावा किया है कि कब्जा और भत्ता माफिया ने इनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। मुजाहिरीन के मुताबिक यूनियन फंड के नाम पर घर घर से भारी रकम तलब की जाती है और ना देने पर संगीन धमकियां भी दी जाती हैं। गिरोह दावा करता है कि इसे मुकम्मल सरकारी और सियासी पुश्तपनाही हासिल है। मुजाहिरीन, जिनमें अब्दुल खालिक, अमजद खोकर, अब्दुल हमीद, मलिक एजाज, डॉक्टर शाहिद, चौधरी अब्दुल खालिक, राना उस्मान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जनेद और कलीम शामिल हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ, आरपीओ और सीपीओ से अपील की है कि इन्हें कब्जा भत्ता माफिया ग्रुप से निजात दिलवाई जाए, जो ना देने पर कत्ल की धमकियां भी देते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जिला इंतजामिया की निगरानी सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा में। आपको बताते चलें, सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा के साल 2026 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक सदर अब्बास अली जट, चेयरमैन हाजी उमर फारूक और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहसिन महमूद कामयाब करार पाए। दीगर कामयाब उम्मीदवारों में सीनियर नायब सदर शकील आसिम, नायब सदर AD साबिर, फाइनेंस सेक्रेटरी हसनैन निसार, सेक्रेटरी इतलात राना आसिफ जब्बार और ज्वाइंट सेक्रेटरी मंशा नवीद शामिल हैं। इलेक्शन बोर्ड में अब आबिद हुसैन मुगल, चौधरी शहजाद कंबो और एहतशाम जमील शामी शामिल थे। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने कामयाबी के जश्न में भंगड़े भी धाले। इस मौके पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद सलमान शाह भी मौजूद थे। फिरोजवाला से खबर शामिल करेंगे कि फिरोजवाला के इलाके निजामपुर की UC 49 में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका ने भरपूर हिस्सा लिया है। मजीद आपको इस हवाले से बताएंगे कि फिरोजवाला के इलाके निजामपुर की UC 49 में मरकजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। अहले इलाका ने भरपूर वोटिंग करके जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। सीनियर नायब सदर की सीट पर मलिक साकिब तारिक ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की,
جس کے بعد انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے۔ اپنے خطاب میں ملک ثاقب طارق نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی جیت نہیں بلکہ اہل علاقہ کی جیت ہے اور وہ اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے شور کوٹ پلیس کلب کی ماہانہ میٹنگ میں موجودہ باڈی نے اپنے ٹنر کی آخری میٹنگ کرتے ہوئے نگران باڈی کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں چودھری محمد اشرف نگران صدر اور محمد ارسلان قادری نگران جنرل سیکریٹری نیشنل پریس کلب شور کوٹ منتخب ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں نیشنل پریس کلب شور کوٹ کی ماہانہ میٹنگ میں سابقہ باڈی کی آخری نشست ہوئی، جس میں نگران باڈی کو آئندہ الیکشن 26 سے 27 کے انعقاد کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں چودھری محمد اشرف نگران صدر اور محمد ارسلان قادری نگران جنرل سیکریٹری کی منتخب ہوئے، جبکہ صدر چودھری غلام شبیر طاہر اور جنرل سیکریٹری محبوب الحسن نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے شور کوٹ پریس کلب کی ماہانہ میٹنگ میں موجودہ باڈی نے اپنے ٹنر کی آخری میٹنگ کرتے ہوئے نگران باڈی کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ چودھری محمد اشرف نگران صدر اور محمد ارسلان قادری نگران جنرل سیکریٹری نیشنل پریس کلب شور کوٹ منتخب ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں نیشنل پریس کلب شور کوٹ کی ماہانہ میٹنگ میں سابقہ باڈی کی آخری نشست ہوئی، جس میں نگران باڈی کو آئندہ الیکشن 26-27 کے انعقاد کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ چودھری محمد اشرف نگران صدر اور محمد ارسلان قادری نگران جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ صدر چودھری غلام شبیر طاہر اور جنرل سیکریٹری محبوب الحسن نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور جمہوریت کی روایت کے مطابق الیکشن کروانا ہمارا آئینی فریضہ ہے۔ ممبران نے صدر اور جنرل سیکریٹری کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ الیکشن کمیشن نے تمام ممبران کو پلیٹ فارم فراہم کیا کہ وہ کھلے دل کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے، جہاں ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو کے احکامات اور ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانیو کی قیادت میں حیدرآباد پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران روپوش سمیت 15 ملزمان کو گرفتار کر کے چرس اور دیگر منشیات برآمد کر لی ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے ہالی روڈ پولیس نے کارروائیوں کے دوران ملزمان راجیش ونود، اعتزاز خان عرف جانی پٹھان، سلامت بلوچ اور ندیم سمیجو کو گرفتار کر کے 1 کلو 69 گرام چرس اور دیگر منشیات برآمد کی۔ سخی پیر پولیس نے ملزمان وسیم عرف 40 قریشی اور شام لکھو کو گرفتار کیا ہے۔ 190 عدد مضر صحت منشیات برآمد کی، جبکہ مارکیٹ پولیس نے منشیات سپلائر شان علی قریشی کو گرفتار کر کے 1 کلو 190 گرام چرس برآمد کی ہے۔ حسین آباد پولیس نے ملزم محمد بخش کو گرفتار کر کے 2 کلو 55 گرام چرس برآمد کی۔ نسیم نگر پولیس نے 2 کارروائیوں میں روپوش ملزمان غلام حسین ملا اور سجاد ملا کو گرفتار کیا، جبکہ شاہ میر اور حیدر شاہ بھی منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ مکی شاہ پولیس نے نسیم عرف جنید شیخ کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق شکر گڑھ کے ٹی ایچ کے اسپتال میں صحت سہولیات کے اپ گریڈیشن کا عمل جاری ہے، جہاں نومولود بچوں کے لیے نرسری، سنانہ ایمرجنسی وارڈ، ای پی آئی سینٹر اور جدید ڈیجیٹل ایکس رے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مزید تفصیلات محمد عمران ملک کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق تحصیل شکر گڑھ کے ٹی ایچ کیو اسپتال میں صحت سہولیات کی اپ گریڈیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ عوام کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے آج ہسپتال میں متعدد اہم منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔ ان منصوبوں میں نومولود بچوں کے لیے جدید نرسری، خواتین کے لیے مکمل طور پر اپ گریڈ شدہ زنانہ ایمرجنسی وارڈ، حفاظتی ٹیکہ جات کے لیے ای پی آئی سینٹر اور جدید ڈیجیٹل ایکس رے مشین شامل ہیں۔
ان سہولیات کے آغاز سے نہ صرف شکرگڑھ بلکہ گرد و نواح کے علاقوں کے مریضوں کو بھی بڑا ریلیف ملے گا۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA انوار الحق چودھری، CEO ہیلتھ، DHO ہیلتھ، اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوامی فلاح کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر رہی ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری انوار الحق چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز عوام کی صحت کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے اور شکرگڑھ کے THQ ہسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو علاج کے لیے بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے اور نئی نرسری جیسی سہولیات سے تشخیص اور علاج کا معیار بہتر ہوگا، جبکہ خواتین اور نامولود بچوں کی صحت کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد عمران ملک، میٹرو ون نیوز، شکرگڑھ۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے خانیوال کے سول ہسپتال کے کچرے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ تاہم حال اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی شخص منشیات کا عادی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں خانیوال سے افسوسناک خبر ہے، سول ہسپتال کے کچرے کے ڈھیر سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر لاش کو سول ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق ابتدائی معلومات میں مرنے والا شخص نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے، تاہم حتمی حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے۔ خبر شامل کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی اور واسا کے درمیان ہینڈ اوور ٹیک اوور کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل MD واسا اور دونوں اداروں کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے نعیم اقبال بھلر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر قصور میں صاف پانی اور سیوریج سسٹم کے ساتھ ڈرین سے متعلق تمام مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی اور واسا کے درمیان ہینڈ اوور ٹیک اوور کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل MD واسا اور میونسپل کمیٹی و واسا کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نے ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی کی مشینری، سپلائی ٹیوب ویلز، سیوریج سسٹم اور ڈرین سے متعلق تمام امور واسا کے سپرد کر دیے۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر قصور نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CM پنجاب کی ہدایات پر واسا کو ذمہ داریاں سونپنے کا مقصد شہری سہولیات میں بہتری، سیوریج و ڈرینز نظام کی مؤثر دیکھ بھال اور عوام کو بہتر سروس کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے واسا افسران کو ہدایت کی کہ ذمہ داریاں شفافیت اور پیشہ ورانہ انداز میں نبھائی جائیں تاکہ صاف پانی، سیوریج سسٹم اور ڈرینز سسٹم کی سہولیات سے شہری ممکنہ طور پر مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم اقبال بھلر، میٹرو ون نیوز، قصور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈیرہ غازی خان میں انجمن خاک پائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام محفل سما کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید محمد علی شاہ نے کی۔ محفل میں مقامی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان میں انجمن خاک پائے مصطفیٰ نے محفل سما کا اہتمام کیا، جس کی صدارت پیر سید محمد علی شاہ نے کی۔ اس محفل میں صوفیانہ کلام اور روحانی موسیقی پیش کی گئی، جس سے شرکا نے بھرپور لطف اٹھایا۔ آپ کو بتاتے چلیں محفل کا مقصد روحانی سکون اور مذہبی تعلیمات کو فروغ دینا تھا اور اس میں مقامی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں قصور شہر میں صفائی کے دعوے دم توڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گلی محلوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جبکہ کئی دن گزرنے کے باوجود کوڑا اٹھانے کا کوئی مؤثر نظام نظر نہیں آتا۔ تعفن اور بدبو نے شہریوں کو زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مزید بتائیں آپ کو کہ قصور میں گندگی کی بدبو اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بچے، خواتین اور بزرگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور کاغذی رپورٹس میں سب کچھ ٹھیک دکھایا جاتا ہے، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ذرائع کے مطابق LWMC افسران پنجاب حکومت کو گمراہ کن رپورٹس ارسال کر رہے ہیں، جہاں کوڑا اٹھانے کے بجائے صرف مٹی اور ملبہ اٹھا کر ٹارگٹس پورے کیے جا رہے ہیں۔ اندرون شہر صفائی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور قصور آہستہ آہستہ گندگی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔
شہری انتظامیہ کی غفلت پر برہم ہیں اور LWMC کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 بسم اللہ سٹی میں واقع جامع مسجد عبدالغفار میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے عرس کے موقع پر محفل منعقد کی گئی۔ اس روحانی محفل میں مقامی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حیدرآباد سے شاہزیب شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 بسم اللہ سٹی اظہر علی شاہین روڈ پر قائم جامع مسجد عبدالغفار میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے عرس کے حوالے سے محفل کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں مسجد کے صدر اور میٹرو ون نیوز بیورو چیف سندھ فراز اکبر شاہین کو خصوصی مدعو کیا گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے چھٹی شریف کا، وہ عرس منایا گیا اور اس میں ہمارا فراز بھائی کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون رہتا ہے، اور میں اس کوریج پر جو ہے وہ میٹرو ون نیوز چینل کی تمام انتظامیہ کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں کوریج کا جو ہے وہ موقع دیا ہمارے اس پروگرام کا، اس عرس مبارک کا۔ خواجہ غریب نواز صاحب کا عرس کے موقع پہ آج مسجد میں میلاد کا پروگرام رکھا گیا، لنگر کا انتظام رکھا گیا، اور میں اس مسجد کمیٹی کا صدر بھی ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس تمام مسجد کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرنے کی کوشش پوری کروں۔ اس پر مسرت محفل میں بڑی تعداد میں عاشقان خواجہ غریب نواز نے شرکت کی۔ محفل میں تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی اور خواجہ غریب نواز کی کرامات اور تعلیمات کے حوالے سے خصوصی بیان بھی کیا گیا۔ کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ مزید خبر شامل کریں کہ انجمن نوجوانان ملت اسلامیہ کی جانب سے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے عرس کے موقع پر 6 روزہ محافل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں زائرین نے شرکت کی، جبکہ محافل کے دوران خواجہ صاحب کے خصوصی لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدرآباد سے شاہزیب شیخ کی اس رپورٹ میں۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے عرس کے سلسلے میں انجمن نوجوان ملت اسلامیہ کی جانب سے اجمیر کی طرز پر حیدرآباد میں بھی 6 روزہ عرس کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ جشن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 6 روزہ عرس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ انجمن نوجوان ملت اسلامیہ یہ 78 سال سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا پودا لگایا تھا اور اب یہ ان کے اولادیں ہیں جو اس کو جو ہے سالہ سال چلاتی ہے۔ 6 روزہ عرس کی محافل میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ محافل میں ملک کے نامور ثناخواں، قوال اور علماء کرام شریک ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کے روزے کی شبیہ بھی خصوصی تیار کی گئی۔ ہمارے والدین جب انڈیا سے آئے تھے تو یہاں پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی موم بتیوں میں، لائٹوں میں، اسی جمن شاہ کے پیڑ پہ جو ہے عرس منعقد کیا تھا۔ ہمارے یہاں وہی لنگر بنتا ہے جو حضور غریب نواز کے یہاں جو لنگر بنتا ہے نا دلیہ شریف، وہی لنگر بنتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے لنگر بنانے والے کی بھی تیسری پشت جو ہے وہ یہ لنگر بنا رہی ہے، اور وہ بھی حضور غریب نواز میں جو لنگر بنتا تھا وہیں سے بناتے ہوئے جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہ رسم شروع کری۔ میں تیسرا سجادہ ہوں۔ پہلے سید احمد حسین میرے دادا، پھر میرے والد سید آل رسول، اور ان کے بعد سید فضل معین، اور دعا ہے کہ اسی شان و شوکت سے یہ ہر سال غریب نواز کو یاد کریں۔ اجمیر کے لنگر کی طرح ہی خواجہ غریب نواز کا خصوصی لنگر تیار کیا گیا اور شرکا میں تقسیم کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرامین آصف بندھانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اور خبر شامل کریں گے شہید بے نظیر بھٹو کی 28ویں برسی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں خانہ خانوال میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 28ویں برسی کے موقع پر دعا تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ممتاز حسین کی اس رپورٹ میں۔
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر دعائیہ تقریب خانیوال ضلعی جنرل سیکرٹری رانا خالد محمود کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس موقع پر ضلعی انفارمیشن سیکرٹری رشاد گادی، تحصیل انفارمیشن سیکرٹری شیخ حکیم الدین قریشی، تحصیل صدر شاہین رضا واسطی، تحصیل جنرل سیکرٹری راؤ رفیع اور مقررین نے شہید بے نظیر بھٹو کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے درجنوں کارکنوں نے شرکت کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تمام دوست احباب ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما اور ورکرز اکٹھے ہیں یہاں پہ۔ ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ 18 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان کے دشمنوں نے جو اس ملک کی ترقی سے جلتے ہیں انہوں نے شہید بی بی کو ٹارگٹ کیا اور پاکستان جو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا شہید محترمہ کو ان کے اس مشن سے ہٹایا۔ تو آج ان کا بیٹا جو ہے ان کے اس انفنشڈ ایجنڈا کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تگدو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنے گا۔ تقریب کے اختتام پر شہید بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی اور خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ممتاز حسین، میٹرو 1 نیوز خانیوال۔ خبر شامل کریں گے سانگڑ سے۔ سانگڑ کے تعلقہ سنجھوروں میں وریامانی ہاؤس پر جی ڈی اے کے سابق ایم پی اے وریام فقیر خاص کیلے کی ہدایت پر 2 روزہ مفت آنکھوں کا کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ کیمپ میں 1000 سے زائد مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور موتیے کے آپریشن کے ساتھ مفت ادویات اور کھانا بھی فراہم کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سانگڑ سے ظفر علی لودھی کی اس رپورٹ میں۔ سانگڑ کے تعلقہ سنجوروں میں جی ڈی اے کے سابق ایم پی اے وریام فقیر خاصکیلے کی ذاتی کاوشوں سے وریامانی ہاؤس سنجوروں میں 2 روزہ مفت آنکھوں کا کیمپ لگایا گیا، جس میں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور دوائیں بھی مفت فراہم کی گئیں اور آپریشن بھی کیے گئے۔ صرف فلاحی ادارے وہی ہوتے ہیں جس میں نہیں جماعت کا نہیں غیر جماعت کا، ہر آپ دیکھو مختلف لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں اور جماعتی بھی آ رہے ہیں، غیر جماعتی بھی آ رہے ہیں۔ سبھی اس میں یہ حصہ بڑھ کر، کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہیں، کراچی یا حیدرآباد تو جا نہیں سکتے، دوسری جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا صحیح علاج نہیں ملتا، ان کی زیادہ تر آنکھیں خراب۔ گزرا سال 500 کے قریب آپریشن ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک بھی خراب نہیں ہوتا اور سب بھی کامیاب رہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جیسے رزلٹ کا پتہ ملا ہے تو اس کے وجہ سے لوگ کتنے دیکھو اپنے بیچارے صبح سے لگے ہوئے ہیں لائن میں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سے سفارشی اس کو لگائے، جیسے بھی لائن میں آتے جاتے ہیں ویسے چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ فرسٹ آئی کیمپ نہیں ہے، چوتھا آئی کیمپ لگا رہے ہیں ہم۔ تو آنکھ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، غریب ہو یا امیر ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی ہے۔ کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو آپریٹ نہیں کراتے تو ان کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وریام فقیر صاحب اپنی ذاتی کوششوں سے یہ پہلا کیمپ لگایا تھا، وہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بڑھتے، آج چوتھا کیمپ ہم لگا رہے ہیں لیکن نور حسن شہید اور ڈاکٹر بیربل کی یاد میں، کیونکہ انہوں نے پہلے سٹارٹنگ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آنکھ کا جو یہاں پہ بہت مسئلے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ سٹارٹ کروایا تھا۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے دیکھیں تو یہاں کل بھی 300 کے قریب آپریٹ ہوئے تھے، آج بھی ماشاءاللہ سے آپریٹ ابھی بھی چل رہے ہیں، 150 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہر وہ سہولت دی جاتی ہے جو غریب بیچارہ وہاں پہ مہیا نہیں غریب کو نہیں ملتی، تو وہ بیچارے پہنچ نہیں سکتے، پھر وہ ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ اچھے سے اچھا کیمپ کوشش کرتے ہیں ہر سال سے زیادہ ہم کیمپ کو بہترین بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب عوام کی خدمت کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس 2 روزہ مفت کیمپ میں 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا ہے، جس میں سفید موتیا کے آپریشن بھی کیے اور مفت ادویات کے ساتھ ساتھ مریضوں کو کھانا بھی مہیا کیا گیا۔ میٹرو 1 نیوز، ظفر علی لودھی، سانگڑ۔ مزید آپ کو بتائیں گے فرسٹ انسٹیٹیوٹ اکیڈمی آف سائنس طلباء کے زیر اہتمام کمپیوٹر سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمپیوٹر کورس کرنے والے 50 طلباء کو اسناد بھی دی گئیں۔ ڈائریکٹر سید انس شاہ گیلانی پر پرنسپل محمد ابرار حیدر اور سید آفاق حیدر سبزواری نے تقریب میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا اعظم خان کی اس رپورٹ میں۔
جی بالکل، اس میں موجود ہوں طلباء کے نجی ہوٹل میں فاسٹ انسٹیٹیوٹ اکیڈمی کی جانب سے اسناد طلباء کو دی گئی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سید آفاق حیدر. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اپنے طلباء کے جو اسناد دی گئی ہیں اس کے حوالے سے یہ کیا پیغام دیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آفاق بھائی آپ یہ بتائیں جو طلباء کو جو اسناد تقسیم کی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کی طرف سے طلباء کو جو اسناد دی گئی ہیں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے یا ایک ایسا جس کی وجہ سے طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں طلباء میں یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ایسی سیلیبریشن یا ایسی تقریب منعقد کی جاتی ہے جہاں پر طلباء کو انعامات بھی دی جاتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ان کے لیے پارٹی کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز میں ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا اور فرسٹ ایئر میں ابھی ہمارا ایک ریسنٹلی ایک بچہ احمد ندیم اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا ہے. تو میرے خیال میں جو فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ہے وہ یہاں پر بہت اچھا کام کر رہی ہے طلباء کے اندر. آفاق بھائی یہ پچھلے سال بھی ایونٹ ادھر ہی آپ نے کیا تھا, کتنے طلباء تھے اور اس کے بعد جو اب یہ 2026 آ رہا ہے اس میں آپ کا کیا طلباء کو پیغام ہے. اصل میں ہمارے طلباء کی جو تعداد ہے وہ ویریبل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. پچھلے سال سے زیادہ ہے اس دفعہ, طلباء کی تعداد اس دفعہ زیادہ ہے اور ہمارا یہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے خانیوال میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری اور بیوٹیفیکیشن پلان پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے شہر میں زیر تعمیر سڑکوں کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور انتظامات کا معائنہ بھی کیا. آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے مکی مسجد تا غریب نواز روڈ اور بلالی مسجد تا نور مسجد روڈ تک جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ لی. اس موقع پر زیر تعمیر سڑکوں میں استعمال ہونے والے تعمیراتی مٹیریل کا بھی معائنہ کیا گیا, جبکہ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ تمام کام مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کیے جائیں. ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ شہر کی تمام شاہراہوں کو فی الفور تجاوزات سے پاک کیا جائے گا, گرین بیلٹس کو بحال کیا جائے گا اور بیوٹیفیکیشن پلان پر عملی کام تیزی سے کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ شہری بہت جلد نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے. خبر شامل کریں گے کہ عالمی شہرت یافتہ ماہر امراض قلب ڈاکٹر نبیل افضال کی میٹرو ون نیوز سندھ بیورو آمد پر بیورو چیف سندھ فراز اکبر شاہین اور ٹیم نے ان کا استقبال کیا اور دفتر کا دورہ کروایا. مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے عمران خان کی یہ رپورٹ. عالمی شہرت کے حامل ماہر امراض قلب ڈاکٹر نبیل افضال نے میٹرو ون نیوز سندھ بیورو کا دورہ کیا. دفتر آمد پر میٹرو ون نیوز بیورو چیف سندھ فراز اکبر شاہین اور ٹیم نے ان کا استقبال کیا. میں آج پہلی دفعہ یہ میٹرو ون کے جو حیدرآباد کا یہ اس کا آفس ہے میں آیا ہوں, بڑی خوشی ہوئی ہے. فراز اکبر شاہین صاحب جو سندھ کے پورے بیورو چیف ہیں میٹرو کے, اور عمران صاحب ماشاءاللہ حیدرآباد کے, بڑی مل کے خوشی ہوئی. حیدرآباد کے مسائل کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں. اس موقع پر بیورو چیف سندھ میٹرو ون نیوز فراز اکبر شاہین نے بتایا کہ ڈاکٹر نبیل نے گزشتہ دنوں ہی کراچی میں ایک اسپتال کا افتتاح کیا ہے جہاں غریبوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے گا. ڈاکٹر نبیل تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ کل کراچی کے اندر ایک ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہاں ہاسپٹل بنے گا غریبوں کے لیے جہاں فری علاج ہوگا. اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا بھر سے کوئی 150 ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, فرشتہ سخت انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی اسی عادات میں ان کو استقامت عطا فرمائے, لوگوں کی خدمت کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ ہے, میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ حیدرآباد اور کراچی یعنی نوری آباد کے بیچ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنے جہاں انٹیریئر سندھ کے لوگ ماتلی بدین میں پخاصر نولیار وہ آسانی سے جو ہے وہ وہاں جا کر اپنا علاج کرا سکیں. ڈاکٹر نبیل افضال نے میٹرو ون نیوز بیورو چیف سندھ اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور نیوز کے شعبے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر میٹرو ون نیوز کو مبارکباد بھی پیش کی. کیمرہ مین اظہر صدیقی کے ساتھ عمران خان, میٹرو ون نیوز حیدرآباد. شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.